Hello and welcome to another special episode of Pakistanomy. पिछले कुछ हफ्तों पहले हमने एक एपिसोड की थी जिसका टाइटल था द वॉर ऑन फ्री एक्सप्रेशन, जिस पर हमने बात की थी कि पाकिस्तान में किस तरह जो आज़ादी राय है बिलखसूस इंटरनेट के ऊपर उस पर किस तरह कदगनें लगाई जा रही हैं, और हमने फरिया अजीज़ साहिबा को दावत दी थी कि वो आएँ और एक्सप्लेन करें कि हो क्या रहा है। उसके अंदर हमने एक गुफ्तगू छोटी सी की थी कि सोशल मीडिया के जो रूल्स हैं वो ड्राफ्ट किए जा रहे हैं, सीक्रेटिव प्रोसेस के ज़रिए ड्राफ्ट किए जा रहे हैं। तो अब वो रूल्स जो हैं वो पब्लिक हो गए हैं, कल सर्कुलेट हो रहे थे सोशल मीडिया पे, और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ने भी उनके बारे में लिखा है। तो हमने सोचा कि फरिया को एक बार फिर दावत दी जाए और पूछा जाए कि इन रूल्स में ऐसा क्या है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग ISPs और डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट लाइक फरिया हरसेल्फ, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है और क्रिटिसाइज किया है। तो फरिया, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड एक बार फिर पाकिस्तानी में वेलकम। शुक्रिया सर। तो बताइए कि इसमें क्या ऐसा लिखा हुआ है इन रूल्स के अंदर जिसकी वजह से एक तरह से तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनेट राइट्स एक्टिविस्ट वगैरह, वो सब इनको मुस्तरद कर रहे हैं। देखिए, पहले बात तो ये है कि जो इसका प्रोसेस रहा है उस पे ज़ाहिर है कि शुरू से सब ने एतराज़ किया था। फरवरी में जब ये पहला वर्जन आया था तो अचानक से बस आ गया था, किसी के साथ शेयर नहीं किया था, सीक्रेटिव थे कि ये हो गए, नोटिफाई नहीं हुए हैं। जो बहुत ज़्यादा शोर मचा इनके जो मवाद था इसमें, जो रूल्स में उस वक्त भी। उसके बाद एक कंसल्टेटिव प्रोसेस सो टू स्पीक शुरू किया, उसका आगाज़ हुआ और PTA ने ये लीड किया। लेकिन उस वक्त भी हमने अपने एतराज़ात सामने रखे थे। एक मुश्तरका तौर पे स्टेटमेंट जारी किया गया था, 100 से ज़ायद इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको साइन किया था और इस कंसल्टेशन का बॉयकॉट किया था, इसलिए क्योंकि हमारी नज़र में ये सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश था, एक स्मोक स्क्रीन था ये प्रोसेस, कि हम कैसे लोगों को शामिल कर लें और करेंगे वही जो हमें करना है, लेकिन आप दिखाने के लिए कि हमने मुशावरत की और हमने इनपुट को अब उसमें शामिल करके एक और ड्राफ्ट तैयार कर दिया। लेकिन हम जब ये रूल्स देखते हैं जो कि कल मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे शाया हुए और उसके फिर कॉपी सर्कुलेट करने लगी, तो ये ऑलरेडी गैजेट हो चुके हैं, ये नोटिफाई हो चुके हैं, दे इन इफेक्ट। और टिपिकली और ममालिक में जहाँ पे कंसल्टेशंस होती हैं, और यूके में वाइट पेपर्स छपे, साल डेढ़ साल का एक प्रोसेस रहा था, वहाँ पर इनपुट ली जाती है, फिर दोबारा ड्राफ्ट शेयर होते हैं, फिर इनपुट ली जाती है, एक पब्लिक प्रोसेस होता है। यहाँ पे इन्होंने ऐलान कर दिया, पहले तो यही नहीं पता था कि लीगल स्टेटस क्या है। उसके बाद PTA एक येस नो टाइप क्वेश्चनर डाल देता है पब्लिक इनपुट के लिए, फिर कुछ सिलेक्टिव मीटिंग्स होती हैं और उसके बाद ये फौरन से पता चलता है कि तो नोटिफाई भी हो गए। तो बुनियादी एतराज़ तो ये है। दूसरा जो ज़ाहिर है कि हम आगे जाके भी बात करेंगे, लेकिन इसमें जो शिकें शामिल की गई हैं, कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं क्योंकि बहुत शोर मचा था, और कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी जो मुतनाज़ा थी पिछले वाले मसवदे में वो भी हैं, और इसमें और भी चीज़ें ऐड की गई हैं। तो मैं पढ़ रहा था, जब मैंने रूल्स पढ़े तो मुझे तो सबसे हैरानगी ये शिक पढ़ के हुई कि आप किसी भी हुकूमत, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे हुकूमती इदारे हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, उनकी अगर आप किसी तरह दिल आज़ारी करते हैं, मेरा पढ़ने के मुताबिक दिल आज़ारी करते हैं, तो वो कंटेंट भी टेक डाउन हो सकता है। यानी कि अगर आप या मैं जाएं और कहें कि इमरान खान साहब ने ये चीज़ गलत की, या फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू को अंदाज़ा नहीं है टैक्स रिफॉर्म्स का, या कोई कहे कि सिंध हुकूमत जो है वो करप्ट और नाअहल है, तो उसकी कंप्लेंट PTA को जा सकती है और वो कंटेंट जो है वो टेक डाउन किया जा सकता है। क्या ये मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है? मैं लॉयर तो नहीं हूँ, लेकिन पढ़ने के बाद तो ऐसे ही लगा कि ये सब जो है वो इलीगल है इन रूल्स के मुताबिक। इन्होंने करार इस तरह से दिया है कि शायद इलीगल है। उसमें भी इसके जो आईनी और कानूनी नुकात हैं वो वकील बेहतर बता सकते हैं, उस पर भी मैं आऊँगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसने डाल दिया। अब देखिए, PTA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन जाहिर है कि वो फेडरल लेवल पे ज़्यादातर ऑपरेट करती है। और इन रूल्स को किसने तैयार किया? ये आई मिनिस्ट्री YT के ज़रिए, तो वो एक फेडरल मिनिस्ट्री है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से, ख़ास तौर पे फ़र्ज़ करें कि सिंध गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा इसमें शायद कंप्लेन करे, तो उनके तो एंटरटेन नहीं होंगे। हाँ, हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब, क्योंकि वहाँ पे
پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان سے متعلق ہوگا تو اس پہ شاید عمل درآمد ہو بھی جائے گا. اس میں بھی ہمیں سلیکٹیوٹی آگے جا کے ضرور نظر آئے گی. دوسری چیز یہ کہ اس میں جو انہوں نے شامل کر دیا، اور میری نظر میں یہ چیز رائپ فار لیگل چیلنج بھی ہے، کیونکہ دیکھیں رول سبسیڈری لیجسلیشن ہوتے ہیں پیکا میں اور سیکشن 37 میں، جو کہ آرٹیکل 19 کے کیٹیگریز اور لینگویج وہاں سے بورو کی گئی ہے، وہاں پہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے. تو جو چیز قانون یا آئین میں نہیں ہے، آپ سبسیڈری لیجسلیشن رولز کے ذریعے انٹروڈیوس نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ لینگویج جو سیکشن 20 جو ایک اور متنازع شق ہے پیکا کی، جو ہم کرمنل ڈیفیمیشن جس سے کہتے ہیں، ہارم ٹو ریپیوٹیشن وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں ملا کے انہوں نے ڈال دی ہیں یہاں پہ کانٹینٹ کیٹیگریز میں. ویسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ شور اٹھ رہا ہے کہ ایسے صحافیوں کے خلاف اس کو استعمال کیا گیا ہے. اب ہمارے پاس آلریڈی 4 سیٹس آف پروسیجرل لاز موجود ہیں ڈیفیمیشن کے حوالے سے. سول بھی ہے ایک آرڈیننس کی شکل میں، پیکا میں سیکشن 20 ہے، آپ کے پی پی سی میں 499500 موجود ہے، اور آپ کا سول پروسیجر بھی ہے جو انووک ہو جاتا ہے. اب یہ 4 چیزیں ہیں آلریڈی جس کا جو بھگت رہے ہیں ابھی بھی جرنلسٹ کے خلاف کیسز ہیں. اب سیکشن 37 کے رجیم میں بھی آپ اس کو لے آئے ہیں، اور انٹرسٹنگلی پہلے اگر آپ اس کے ڈیفیمیشن کے ہسٹری میں دیکھیں تو ایک امینڈمنٹ ہوئی تھی آرٹیکل 19 کی، جس میں سے اس لفظ کو ہٹا دیا گیا تھا آرٹیکل 19 کے ایکسیپشن سے. یہاں پہ ایک ایگزیکٹو پروسیس کے ذریعے کیبنٹ دوبارہ سے کیسے انٹروڈیوس کر سکتی ہے ایک چیز جو پارلیمنٹ نے ایک وقت میں ہٹائی تھی آئین اور قانون سے. تو یہ ہو نہیں سکتا. یہ اس کے جو لیگل پیرامیٹرز ہیں یہ بھی بہت کویسچنبل ہیں. اس کے علاوہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو پڑھ کے حیران ہوئی؟ میری تو ایک لمبی سی لسٹ ہے، لیکن آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ بتائیں کہ کیا مطلب عوام کو یا جو لوگ انٹرنیٹ پر ہیں، بلاگرز ہیں، لکھتے ہیں سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ پر، ان کو کن چیزوں پہ کیا چیزیں ایسی ہے جو ان کو بھی سن کے حیرانگی ہوگی کہ اس میں کیا کیا لکھا گیا ہے؟ ایکچولی آپ کی لسٹ ضرور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا سوال ہے. اس میں تو آبویسلی ایک تو آپ کا پہلو ہے کہ آپ کے جو آزادی رائے اور آپ کی جو انفارمیشن تک رسائی ہے وہ کیسے اس متاثر ہوگی. ظاہر ہے اس میں ایک لمبا چوڑا پروسیس دے دیا کہ آپ ہی کمپلین کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جیسے سیکشن 37 کی پاورز اب تک ان کا اطلاق ہوا ہے، کیا کیا مواد رپورٹ ہوتا آیا ہے. ہم پڑھتے ہیں ٹرانسپیرنسی رپورٹس میں. اب مثال کے طور پہ گوگل کی ٹرانسپیرنسی رپورٹ میں یہ کہا تھا کہ ہیٹ اسپیچ کے انڈر پی ٹی اے نے کیا چیز رپورٹ کی تھی، ایک لیٹر سا اکیڈیمک کا جو کہہ رہے تھے کہ ہماری اکیڈیمک فریڈم متاثر ہو رہی ہے. یہ تو ان کا یہ کنسیو کرتے ہیں کہ ہیٹ اسپیچ یہ ہے کہ آپ حقائق بھی بیان کر رہے ہوں تو ان کے مطابق آپ اداروں کو ڈسریپیوٹ میں لا رہے ہیں، آپ ہیٹ اسپیچ کر رہے ہیں، آپ فیئر آف پینک کریٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں کہ آپ جن پولیٹیکل کامنٹری، سوشل کامنٹری بھی ہم نے پچھلے ڈسکشن میں بات کی تھی کہ کیسے ایک کلچرل وار چل رہی ہے کہ ٹک ٹاک بند کر دو، یہ بند کر دو، اور جو اگر وہ ہمارے مطابق چیزیں نہیں کرتے اور ہمارے نوٹسز کے حوالے سے وہ چیزیں نہیں ٹیک ڈاؤن کرتے، ریسٹرکٹ کرتے، تو ہم ان کو بند کر دیں گے. تو یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہوگی. اب آپ نے ٹک ٹاک پہ اپنی ایک پریزنس اسٹیبلش کی ہوگی، کسی اسٹارٹ اپ نے کسی اور پلیٹ فارم پہ، لیکن آربیٹریرلی ان کے نوٹس کا جواب نہ دینے کی وجہ سے وہ پلیٹ فارم ان سے چھن جائے گی اوور نائٹ آٹومیٹکلی. کب دوبارہ کھلے گی بھی یا نہیں کھلے گی یہ کسی کو نہیں پتا. یہ ہم جب بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان، ڈیجیٹل اکانومی، تو وہ بھی متاثر ہوں گے، انفرادی یوزرز بھی متاثر اس سے ہوں گے. ہم دوبارہ ایک سیکنڈ ویو کی بات کر رہے ہیں کووڈ کی، اس میں دوبارہ سے اب شاید آن لائن کی طرف جو کر سکتے ہیں تعلیمی ادارے بھی آن لائن کی طرف جائیں گے، تو آپ پھر اور چیزیں بند کرتے جائیں گے مزید. دوسری چیز یہ کہ انٹرمیڈیریز یا جو آپ کے آئی ایس پیز ہیں ان پہ بھی یہ رسپانسبلٹی عائد کی جا رہی ہے کہ آپ ذمہ دار ہوں گے کہ کوئی ایسا کانٹینٹ اگر گزرتا ہے آپ کے نیٹ ورک سے اور آپ نے نہیں دیکھا یا آپ نہیں مانیٹر کر پائے، اس کا ہمارے جو بھی انہوں نے کانٹینٹ کیٹیگریز اسپیسیفائی کر دی ہیں اور آپ نے ان کو کمیونٹی گائیڈ لائنس میں نہیں شامل کیا اور دیکھا نہیں، تو آپ کیا انٹرنیٹ فلٹرنگ کریں گے، HTTPS ٹریفک فلٹر کریں گے، وہ سلو ڈاؤن کرے گا انٹرنیٹ کو. ایک تو ویسے ہی انٹرنیٹ یہاں بھر کے چلتا ہے، اربن ایریاز میں بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ ابھی تک ہے ہی نہیں میسر، تو ایک تو وہ امپیکٹ ہوگا. دوسرا کہ اس طرح کی سنفنگ اراؤنڈ کہ آپ سارے پرائیویٹ کمیونیکیشن میں بھی کیا گھسیں گے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ڈیٹا بھی ڈیکرپٹڈ فارمیٹ میں دے دو ہمیں.
so یہ تمام چیزیں ظاہر ہے کہ اس پہ بھی تشویش ہے، لیکن ایک براڈر کہ آپ کس طریقے سے اب آگے ایک تو امپلیمنٹ کیسے کریں گے پریکٹیکلی، لیکن اس کے جو بنیادی آپ کے فنڈامنٹل رائٹس پہ اثر ہے وہ تو ہمیں بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. یہ آئی ایس پیز کی پڑھ کے مجھے بھی حیرانگی ہوئی اس بات پہ کہ مثال اس کی ایسے ہے کہ آپ اگر شارع فیصل پہ یا نیشنل سپر ہائی وے پہ یا کسی موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور آپ روڈ پہ گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ایکسیڈنٹ کرنے والی کی غلطی نہیں ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی یا وہ پولیس والے کی غلطی ہے جس نے اس گاڑی کو ہائی وے پہ آنے دیا، کیونکہ آپ کا کام بنا دیا پولیس کا کہ بھائی سب کو چیک کریں تاکہ اونلی سیف ڈرائیورز کین کم آن دا ہائی وے. اگر کوئی ان سیف ڈرائیور آ گیا تو غلطی ڈرائیور اور گاڑی کی نہیں ہے، غلطی پولیس والے کی ہے. اور یہ مطلب عجیب طرح سے بنا دیا ایک لائبلٹی، اور آئی ایس پیز کہہ رہے ہیں کہ ہم کورٹ میں بھی جائیں گے. دوسرا مجھے اس بات پہ آئی تھنک تعلیم اور کتابوں کے اوپر کافی مجھے حیرانگی ہوئی اس بات پہ کہ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ دل آزاری نہیں ہونی چاہیے کسی انسٹیٹیوشن کی، یا ہیٹ سپیچ نہیں ہونی چاہیے کتابوں کے اندر، یا آفینس نہیں ہونا چاہیے، اسینشلی ایک براڈ ڈیفینیشن ہے آفینس کی، تو اس حساب سے کئی کتابیں ہیں جیسے بلڈ ٹیلی گرام ہے 1971 وار کے اوپر، کچھ اور کتابیں ہیں جو 9/11 کے بعد جو افغانستان پاکستان میں جنگ ہوئی اس کے اوپر، اور بھی کئی لوگوں نے، پاکستانیوں نے، انٹرنیشنل آتھرز نے، ریسرچرز نے کتابیں لکھی ہیں، تو وہ سب بھی اسی زمرے میں آ جائیں گی کہ کل کسی کو ہوا کہ بھائی یہ کتاب جو ہے یہ حکومت کے خلاف ہے یا پاکستان کو کسی طرح انڈرمائن کرتی ہے تو اس پہ بھی بین لگا دیا جائے. تو ایک کلچرل ہیجمنی کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں. اور دوسرا چیز مجھے جو حیرانی ہوئی اس بات پہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے رسپانس کرنا ہے کانٹینٹ کے اوپر، جو ایک بہت شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہے، اور ایمرجنسی کے اندر 6 گھنٹے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو تقریباً 50 کروڑ روپے یا 500 ملین روپے کا آپ کے اوپر جرمانہ عائد ہو سکتا ہے اور پورا پلیٹ فارم بند ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے رولز کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بڑی کمپنیز ہیں، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، وہ کس طرح ڈیل کرے گی؟ کیونکہ میں کل ہی یہ پڑھ رہا تھا کہ ترکی میں بھی اسی طرح کے کچھ رولز آئے ہیں، تو فیس بک نے کہا ہے کہ ہم ان پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، یہ جو ہے بنیادی حقوق کے خلاف ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں یہ بڑی کمپنیز کس طرح اس پہ ریئیکٹ کریں گی؟ اب دیکھتے ہیں کہ اے آئی سی اور باقی جو کمپنیز ہیں کیسے رسپونڈ کریں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب یہ خبریں سرکولیٹ کری تھیں اکتوبر میں ان رولز کے حوالے سے، تو اے آئی سی نے ایک خط بھی لکھا تھا پرائم منسٹر کو، اپنے تحفظات بیان کیے تھے. ہو سکتا ہے کہ آج کل میں کوئی رسپانس سامنے آ جائے. جو آپ نے حوالہ دیا ٹرکی کا، لگتا ہے کہ بالکل ہمارا وہی ماڈل ہم نے اڈاپٹ کیا ہے جو ٹرکی میں اس وقت ہو رہا ہے اور جو صورت حال ہے. لیکن پاکستان میں یہ جو حکومت یا پی ٹی اے، ان کو یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ٹرکی میں پہلے بھی اور ابھی بھی، اس جیسے آپ نے کہا کہ فیس بک نے انکار کیا ہے، یا اس سے پہلے ٹویٹر نے کورٹ میں چیلنج بھی کی تھی، کیونکہ جس وقت جہاں جن جورسڈکشنز پہ یہ کمپنیز لوکلی ان کی پریزنس ہے، لیگل اور فزیکل، وہاں پہ یہ لیٹیگیٹ بھی کرتے ہیں. پاکستان میں کس حد تک یہ ہوگا، ابھی تو ان کی لیگل اور فزیکل پریزنس نہیں ہے. پہلی بار ہم نے پب جی کا ایگزامپل دیکھا کہ وہ کمپنی اس طرح سے تھی تو نہیں، لیکن ایک ریپرزینٹیٹیو اپوائنٹ کر کے وہ کورٹ گئے. اکثر تو کمپنیز یوں نہیں کرتی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف لٹیگیشن بھی بڑھے. لیکن جو یہ بات ہے کہ ٹائم فریمز 24 آورس، 6 آورس، پھر ہم ملینز میں فائن کر دیں گے، ایک تو یہ بھی اس کا جو آئینی اور قانونی جو اس کا پہلو ہے کہ یہ بھی میرے خیال سے غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. پیکا میں اور سیکشن 37 اس کی گنجائش آپ کو نہیں کریٹ کرتا. تو جو پہلی بات میں کہہ رہی تھی کہ جو چیز قانون یا آئین میں آپ کو اجازت نہیں دی گئی، وہ آپ سبسیڈری رولز کے ذریعے انٹروڈیوس نہیں کر سکتے. سیکشن 37 جو ہے وہ پی ٹی اے نے اپنے پاورز ود رسپیکٹ ٹو جو کانٹینٹ کیٹیگریز ڈیفائنڈ ہے وہ کیسے ایکسرسائز کرنی ہے، ان پہ کیا کنٹرول ہوگا، اس حوالے سے کہ وہ کس پروسیجر کے پابند ہوں گے، نہ کہ یہ کہ آپ دوسروں کو اور مزید پابند کریں یا اپنے پاس اور پاور سبسیڈری لیجسلیشن کے ذریعے لے لیں جو کہ یہ پیونیٹیو پاورز ہیں. اور سیکشن 37 وہ واحد سیکشن ہے پیکا کا جو ایک نان کرمنل پینل آفینس ہے. لیکن پھر یہ کر کیا رہے ہیں، اس میں پاورز بھی اماس کر رہے ہیں کہ پیونیٹیو ایکشن بھی ہم لیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ جو آپ دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن اور جو سیکشن ہے انہوں نے تمام جو کیٹیگریز ڈیفائن کی ہیں، مختلف پاکستان پینل کوڈ کے سیکشنز اس میں ملا دیے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا، یہ آفینس جو اس طرح سے ڈیزگنیٹڈ ہے. مجھے تو سب سے بڑا مسئلہ پی پی سی جب یہ لگا کے، اور ایون پیکا کے سیکشنز جب لگا کے سیکشن 37 کی ریکویسٹ کمپنیز کو بھیجتے تھے کہ اگر آپ قانون کی کوئی شق کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اس کا ایک پروسیجر بھی دیا گیا ہے.
ہم بات کر رہے ہیں ایک جوڈیشل اور پارلیمنٹری فنکشن جو ایک ریگولیٹر ایکسرسائز کر رہا ہے. کوئی چیز ڈیفیمیٹری ہے یا نہیں, بلاسفیمس ہے یا نہیں, یا اور کسی بھی کیٹیگری کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کسی عدالت نے تعین کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بس آپ کی کمپلینٹ آئی تو آپ نے اس کو گلٹ کا فیصلہ اسی وقت کر لیا کہ یہ ہٹ جانی چاہیے. کیا پتا کہ اگر یہ کورٹ میں جاتی تو وہ چیز اوور ٹرن ہوتی, جیسے AWP کی ویب سائٹ بند کی گئی تھی کسی بھی پری ٹیکسٹ پہ, کوئی جواز یا کوئی اس کا تھا نہیں اور نہ ایکسپلینیشن دی گئی تھی, کورٹ نے اس کو ریورس کیا, وہ ایک پروسیس چلا. تو یہاں پہ تو PTA بیٹھ کے خود تعین کرے گا. اور یہ اس کے اندر یہ بھی تھا کہ یہ پینل کوڈ, ایک تو افسوس کی بات یہ ہے کہ 1860 کا کوڈ ہے جو مطلب انگریزوں نے 1857 کی جنگ کے بعد لگائے تھے تاکہ جو جنگجو تھے ان کے, جو آزادی کے لیے لوگ کام کر رہے تھے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو ہم وہی قانون جو ہیں, قوانین کا آج تک استعمال کرتے آ رہے ہیں. یہ کیسی آزادی ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات تھی کہ آپ نے جیسے کہا کہ اٹھا کے کوڈ لگا دیا, یہاں پر وہ یہی بات ہوئی کہ آپ نے کہا کہ یہ دوا لے لو, لیکن دوا کس وقت کس طرح دینی ہے, اس کی جو انسٹرکشن ہے اس کو اگنور کر دیا گیا, بس دوا لے لو تو اس سے کام ٹھیک ہو جائے گا. دوسری چیز انٹرسٹنگ یہ تھی اسی اس کے اندر کہ کمپلینٹ انڈیویجول شہری پاکستان کا کر سکتا ہے, انسٹیٹیوشنز کر سکتے ہیں, لیکن اس کی ڈیٹیلز پبلک کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. انفیکٹ قانون یہ رولز کہتے ہیں کہ پرائیویسی پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا سینسیٹیو معاملات کے اندر یہ ڈیٹیل شیئر نہیں کی جائیں گی. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ بھائی اگر کانٹینٹ کسی کا ٹیک ڈاؤن کرنے کی ریکویسٹ آ رہی ہے تو وہ کون کر رہا ہے, اس کا موٹیویشن کیا ہے, عوام کو اس کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے. لیکن رولز کہتے ہیں کہ یہ سیکریٹ ہی رہے گا. یہ بہت ہی ان کے جو کرافٹی طریقے سے کہ پرائیویسی کی اتنی پڑی ہے تو 15 سال نہیں لگے ہوتے کہ آج تک ڈیٹا پروٹیکشن لیجسلیشن پرائیویسی لاز تو پاکستان میں آئے نہیں. پہلا ڈرافٹ 2005 میں آیا تھا اور آج 2020 ہو گئے, وہ بھی ختم ہو رہا ہے اور آج تک وہ لیجسلیشن پاس نہیں ہوئی. لیکن اس طرح کے پرائیویسی کنسرنز یہ سائٹ کریں, دیکھیں کسی پرائیویٹ کمپلیننٹ کے حوالے سے اگر سیکشن 20 یا 21 کے آفینسز ہیں تو وہ سمجھ بھی آتی ہے. قانون میں لکھا ہے کہ کسی نے بولا کہ میری مافٹ سیکشول امیج جو ہے وہ ڈالی گئی ہے, تو ایک پرائیویٹ کمپلیننٹ کا اگر آپ کنسیڈر کریں. لیکن جہاں ادارے کی بات ہے تو یہاں پہ مجھے کانفلکٹ نظر آتا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن لاز کا بھی, کہ آپ کیسے ایگزمپٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک اور چیز کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو بولوی نے 2014 میں اور یہ اس قانون آنے سے پہلے چیلنج کیے تھے پاورز, لیگیلٹی, کانسٹیٹیوشنالٹی, کہ IMC, WO, PTO باقی کیسے چیزیں انٹرنیٹ پہ بند کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ قانون آ گیا, لیکن اس میں بھی جو فائنل آرڈر آیا تھا اس میں PTA کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی فیڈرل منسٹری, کوئی بھی ادارہ آپ کے سامنے کوئی چیز لے ڈاؤن کرتا بھی ہے کہ کمپلینٹ آتی ہے, آپ نے پھر انڈیپینڈنٹلی ایکسرسائز کرنے پاورز انڈر سیکشن 37. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی ڈائریکشن پہ آپ کوئی چیز بند کر دیں ایٹ فیس ویلیو ایکسیپٹ کر کے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز پھر آپ رسپانسبلٹی صرف اور صرف PTA پہ ڈالیں گے. لیکن یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ کون اور کس نوعیت کی کمپلینٹس کی جا رہی ہیں اداروں کی طرف سے, خاص طور پہ پبلک انسٹیٹیوشنز اگر کر رہے ہیں اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز بھی اگر کر رہے ہوں, وہاں پہ بھی ایک فریڈم آف ایکسپریشن کی ایشو کھڑا ہوتا ہے. اور دوسرا کہ کس والیوم, نیچر آف ریکویسٹ کیا ہے, یہ تمام چیزیں کیوں نہیں جاننی چاہیے. جو ٹرانسپیرنسی رپورٹس میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں وہ اسی طریقے سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ہو رہا ہے. یہ تو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے تھے پہلے, جب تک کہ کورٹ نہیں ان سے مانگتا یا ٹرانسپیرنسی رپورٹ میں نہیں آتا. ان کا تو کوئی کلچر آف ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں. عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہے وہ کافی دفعہ کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی حکومت میں اس وجہ سے آئی کہ ان کے سوشل میڈیا اور میڈیا کی آزادی نے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا, اس کی وجہ سے انہوں نے عوام کو اپنا بیانیہ بتایا اور عوام ان کے پیچھے آئے. تو ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ریپیٹ سائیکل ہے, کیونکہ 2016 میں مسلم لیگ نواز نے پیکا پاس کیا اور 2 سال بعد ان کی حکومت گئی. پھر اسی قانون کے تحت کافی ساری چیزیں ہونے لگیں جو ہم کہتے ہیں کہ اسپیس ٹو فری ایکسپریشن, اس کو کنسٹرین کیا گیا. اب 2 سال 3 سال اس حکومت کے باقی ہیں تو یہ رولز آ گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جس دن ہو سکتا ہے 3 سال بعد, 5 سال بعد, 6 سال بعد کبھی نہ کبھی PTI کی حکومت اپوزیشن میں ہوگی ایک بار پھر,
تو مجھے لگتا ہے یہ بھی یہی رونا کہیں گے کہ اس طرح کے قانون جو ہیں قوانین جو ہیں وہ آزادی رائے اور اپوزیشن کے خلاف استعمال ہوتے ہیں, اور یہی پاکستان کا المیہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ گراؤنڈ ہاک ڈے کی طرح ہم ریپیٹ کرتے جاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کورٹ میں کون جیتا ہے. مجھے لگتا ہے اس کے اوپر کافی جوڈیشل فائٹ ہوگی. تو فریہ, تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. آئی ول لیٹ یو ہیو دا فائنل ورڈ آن دس کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس بارے میں. Absolutely. Actually, آپ نے جو بات کی نا, I would actually like to reiterate that کہ پی ایم ایل این نے یہ قانون لے کر آئے, اس وقت پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ تو ہمارے لیے لایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی جو سوشل میڈیا کے ان کے کارکن تھے ان پہ اپلائی بھی کیا گیا, سمنز بھی بھیجے گئے. اس کے بعد جب ٹرانزیشن ہوا تو پی ایم ایل این کے خلاف استعمال کیا گیا. اور یہاں پہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہاں ہیں, ہمارے ساتھ وہ چیز نہیں ہوگی. یہ اس طرح کے منفی قوانین اور رولز لے آتے ہیں. اور پی ٹی آئی کو بھی آج لگتا ہے کہ اقتدار ہمیشہ کے لیے نہ کبھی نکالے جائیں گے اور نہ یہ کبھی, چاہے وہ عوام نکالے یا کوئی اور نکالے, سب کو لگتا ہے کہ ابھی ہماری جو سیٹ ہے وہ پکی ہے. تو آگے یہ بھی دیکھ لیں گے, بھگتیں گے جو باقی بھگتے ہیں. یہ ہمارا سائیکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہے, اور یہ موسٹ لائکلی ریپیٹ ہوگا. آپ کب کسی کے لیے لائبلٹی بنتے ہیں وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے یہاں. دوسری چیز, آگے ہم کیا دیکھیں گے, کورٹ چیلنجز ضرور پہلے بھی فائل ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ اب ان رولز کو تبدیل کر دیا ہے, نام بدل دیا ہے, تو وہ شاید دوبارہ سے فائل کرنے پڑیں گے. اس کی جو لیگالٹیز ہیں دیکھنی ہوں گی. ایک یہ بھی ہوگا. اور دوسرا کہ یہاں پہ ایک چیز مثبت ضرور نظر آئی ہے کہ nobody is just accepting it anymore. پہلے بہت ifs and buts ہوتے تھے جرنلسٹ کمیونٹی میں بھی, لیگل فریٹرنیٹی میں بھی. اس وقت کیونکہ جس حد کی ریپریشن دیکھی ہے پچھلے کچھ سالوں میں ہر انڈسٹری نے, ہر فریٹرنیٹی نے, اب وہ فوراً اس کے انٹینٹ بھی ان کو ظاہر ہو رہا ہے. اس کی لینگویج بھی ان کے پاس بہت آبویسلی اسٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے, اور یہ بھی ان کو پتا ہے کہ یہ کیوں کس لیے استعمال کیے جائیں گے. اس سے ریئیکشن بھی نظر آ رہا ہے, جو کہ میرے خیال میں اچھی ایک چیز ہے, کنٹینیو ہونی چاہیے. ویل آن دیٹ نوٹ فریہ, تھینک یو فار یور ٹائم. ایک بار پھر آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور امید ہے کہ کورٹس اس کے اوپر دیکھیں گے ان رولس کو, اور جو اس کی شکیں ہیں جو کافی کنسرننگ ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے. آن دیٹ نوٹ, تھینک یو اینڈ ہیو اے گڈ ریسٹ آف دا ڈے. تھینک یو. یو ٹو.